से सीखेंगे। मेरा ये ईमान है कि अगले चंद हफ्तों में जो आप सीखने वाले हैं आपकी जिंदगी को बदलेगा। और आप एक अजीब तरह से कुछ चीजों को महसूस करेंगे। खुदा आपसे अजीब तरह से बात करेगा। आमीन। तो शायद पहली दफा ही मैंने इन बातों पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए हम कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं। इफिसियों 6 बाब उसकी 10 ऐसे हम पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। इफिसियों 6 उसकी 10 आयत में लिखा है, गर्ज खुदावन में उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदावन के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि तुम्हें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात का खोल और रूह की तलवार और खुदा का कलाम ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इस गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर करूं। कलाम का पढ़ा और समझना हम सब अगली बाई से बरकत। आमीन। बेशक आज थोड़ा सा एक लंबा प्रोसीजर हमने पढ़ा, एक लंबा हवाला हमने पढ़ा, लेकिन इसमें जो हमने सीखना ये है कि खुदावन हमें फरमाते हैं, कलाम हमें फरमाता है। इफिसियों की कलीसिया को जब ये खत लिखा गया तो मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हमारी एक जंग है। हम किसी के साथ, हम जब बुलाए गए हैं तो हम जंग करने के लिए बुलाए गए हैं, हम किसी के साथ लड़ने के लिए बुलाए गए हैं और जिनसे हमें लड़ना है वो आसमानी मकामों में एक ऐसी फौज है और वो शरारत की फौज है और वो एक तरह से रूहानी फौजी है। यानी शरारत की रूहानी फौजों के साथ हमारी क्या है? जंग है। और जब हमारी उनके साथ जंग है तो मुकद्दस पौलुस कहता है कि फिर तुम खुदा के सारे हथियार बांध लो। अब हमें एक जब मैं लिखा है कि रूहानी फौजों के साथ, जब ये फौज का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है कि हमारी जंग कोई एक ऐसी फौज है, एक ऐसी यूनिट है जिसके साथ हमने लड़ना है। और जब मुझे उनके साथ लड़ना है तो मेरे पास हथियार होने चाहिए, क्योंकि वो भी एक फौज है। जब मुझे किसी फौजी के साथ लड़ना है तो वो भी आगे फौजी है और मैं भी कुछ हूँ और मैं मसीह का सिपाही हूँ और मेरे लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो एक फौजी है। लेकिन जो मेरे लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जो आपके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वो एक सिपाही है। और सिपाही वो है जो मिलिट्री पुलिस होती है, यानी जो फौज में जो सबसे प्रोफेशनल, जो सबसे ऊपर वाले जो लोग होते हैं, उनके यहाँ पे ऐसे बाजू के ऊपर एक लाल रंग का डोरा बंधा होता है, उसको वो मिलिट्री पुलिस होती है और उस मिलिट्री पुलिस के आप सिपाही हो। यानी वो भी फौजी है और आप स्पेशल फौजी हो। लेकिन आपकी लड़ाई उनके साथ है जो आसमानी मकामों में रहते हैं। लेकिन बाइबल का खुदा कहता है कि उनके साथ लड़ने के लिए तुम्हें हथियारों की जरूरत है और वो हथियार ये है कि सच्चाई से अपनी कमर कस। बाइबल का खुदा फरमाता है सच्चाई के साथ अपनी कमर को क्या कर? कस।
اب ہم جو اپنی کمر کو کستے ہیں پنجاب میں پاکستان میں رہتے ہوئے، یعنی ہم ایک یا تو جو نوجوان یوتھ ہے وہ اپنے پینٹ پہن کے اس میں ایک بیلٹ ڈالتے ہیں، یعنی جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ایک اور طرح سا ایک یعنی اس کو پنجابی سے نالا کہتے ہیں، یعنی جب ہم اس کو باندھ لیتے ہیں تو ہماری کمر کس جاتی ہے۔ لیکن جب آپ ویٹ لفٹنگ یعنی جو جم میں لوگ جاتے ہیں تو وہ اپنی اس کمر کو کسنے کے لیے اتنا بڑا یعنی وہ شاید 6 انچ کا ایک بیلٹ ہوتا ہے جو اپنی کمر پہ وہ اس لیے باندھتا ہے تاکہ اپنی کیپیسٹی سے اپنی جو اس کا بدن جو اس کو اجازت نہیں دے رہا، لیکن اگر اس کا بدن اجازت دیتا ہے 6 کلو وزن اٹھانے کی، لیکن اب وہ 8 کلو اس بیلٹ کی وجہ سے اٹھا پائے گا۔ اور اسی طرح فوج میں بھی اس کو ایک بیلٹ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ لکھا ہے سچائی سے اپنی کمر کس اور راست بازی کا بختر لگا۔ اب یہ جو بختر ہوتا ہے یہ اس کی اس جگہ یعنی اس کے فرنٹ پہ ہوتا ہے، یعنی آپ آج کے فوجیوں کو دیکھیں تو آپ اس کو یہاں پہ آپ اس کی باڈی کے اوپر سامنے آپ کو 3-4 ڈبیاں بنی نظر آئیں گی، ہوگی وہ مطلب وہ ہوگی یونیفارم، لیکن اس کے اوپر 1 2 3 ڈبیاں بنی ہوں گی، ان ڈبیوں کے بیچ میں لوہے کی پلیٹس ہوتی ہیں، اور وہ اس لیے ہوتی ہیں پلیٹس کہ اگر سامنے سے کوئی گولی مارے تو وہ گولی کہاں پہ جا کے لگے؟ پلیٹس پہ لگے۔ اور یاد رکھنا جب بھی کوئی فوجی جب بھی کوئی دشمن جب وار کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے کہاں پہ وار کرتا ہے؟ اس کے دل کے اوپر، تاکہ گولی جب دل پہ لگے گی تو اسی ٹائم بندے کی ہلاکت ہو جائے گی۔ اسی لیے بائبل کا خدا کہتا ہے کہ پہلے کیا کر اپنے دل کی حفاظت کر۔ یہاں پہ کیا لگا؟ بختر لگا۔ اور وہ بختر کس چیز کا؟ ان کو لگانا ہے بختر لوہے کی راڈ کا، لوہے کی پلیٹ کا اور بہت ساری چیزوں کا، لیکن ہمیں لگانا ہے راست بازی کا بختر۔ اب یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر سپاہی ہوں تو مجھے وہ بختر چاہیے، اور وہ بختر کیا چیز ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ آپ کے فرینڈ یعنی آپ کے اس اگلے والے حصے کی منہ سے نیچے کی حفاظت کرے گا، یعنی گردن سے لے کر آپ کے یہاں تک وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اس کا یعنی میں بتاؤں یہ جو آپ کا جو ٹینک ہوتا ہے اس کو بھی بختر کا نام دیا گیا ہے کیونکہ فوجی اس کے اندر ہوتا ہے اور اندر سے گولے مارتا ہے، یعنی ایک ایسا لباس ایک ایسی چیز جو آپ کو پروٹیکٹ کرے سامنے سے۔ اور ہمیں کہا گیا ہے کہ تو کیا کرنا؟ راست بازی کا بختر لگا۔ مقدس یشایہ اس کا 11 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، ہم پڑھیں گے دھیان سے، آپ کو آج بڑے کلیئر سے اچھے سے سمجھنا ہے تاکہ آپ سمجھ پائیں، کیونکہ اگلے چند ہفتوں تک ہم اب خدا کے جو ہتھیار ہیں ان سارے ہتھیاروں کے بارے میں سیکھیں گے کہ وہ ہتھیار۔ اور ایک اور بات بتاتا چلو میں آپ کو کہ آپ یہ سارے ہتھیار آپ نے جب لے لینے ہیں تو پھر آپ پریئر میں بیٹھنے کے قابل ہوں گے۔ اگر یہ ہتھیار آپ کے پاس نہیں ہے، آپ پریئر میں بیٹھے ہو، آپ فائٹ کر رہے ہو، آپ کو لگتا ہے آپ فائٹ کر رہے ہو، آپ کو لگتا ہے آپ جنگ کر رہے ہو، آپ جنگ نہیں کر رہے ہو، کیونکہ آپ جس کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے وہ سامنے نہیں ہے، نہ ہی آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے۔ یہ جب تک آپ 5 ہتھیاروں کے آپ کی زندگی میں ہیں تب آپ پریئر میں بیٹھو گے، اور پریئر آپ کا ایک ایسا میدان ہے جو جنگ کا میدان ہے۔ پریئر کیا ہے ہمارا؟ پریئر ہماری جنگ کا میدان ہے، اور اس میدان میں جانے کے لیے آپ کو 5 ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے پہلا ہتھیار ہم سیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سا ہے؟ بختر۔ اور بختر کے بارے میں کلام خدا یسایہ 11 اس کی 5 لکھا ہے کہ اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگا۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یسایہ نبی پیشن گوئی کرتا ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگا، اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا۔ اب یہ باتیں ہمیں سمجھنی ہے کہ یسوع مسیح کے حق میں کہا گیا ہے کہ یسوع مسیح جو اس کی جو راست بازی ہے اس کی کمر کا پٹکا ہے، اس کی کمر کو باندھ کے رکھتا ہے،
اور اگر ہم دھیان سے بائبل کی اسٹڈی کریں تو جب مقدس یوحنا یسوع مسیح کو بپتسمہ دینے کے لیے اور یسوع مسیح ایسے سامنے سے آ رہے ہیں اور یوحنا سامنے کھڑا ہے اور یوحنا کے پاس یسوع مسیح جا رہے ہیں، تو جب یسوع مسیح کہتے ہیں مجھے بپتسمہ دے، تو یوحنا کہتا ہے کہ میں تو آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آئے۔ یسوع مسیح نے کہا ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے، ضروری ہے کہ ہم مل کر اس راست بازی کو پورا کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ راست بازی آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ راست بازی ہوتی کیا چیز ہے۔ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ راست بازی کلیسیا نے، لوگوں نے، مجھے نہیں معلوم انہوں نے راست بازی کو کیا سمجھا ہے، لیکن آج آپ سمجھیں گے کہ راست بازی ہوتی کیا چیز ہے۔ یسوع مسیح کس کو بول رہے ہیں؟ یوحنا بڑا ہے یا یسوع بڑا ہے؟ یسوع بڑا ہے، لیکن یسوع بڑا ہونے کے باوجود ایک چھوٹے شاگرد سے، ایک چھوٹے اپنے اس چھوٹے جو نبیوں میں سب سے بڑا نبی ہے اس کا نام یوحنا ہے، لیکن پھر بھی یسوع سب سے افضل ہے اور یسوع اس یوحنا سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا دے؟ بپتسمہ دے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو عاجز کرنا راست بازی ہے، اپنے آپ کو چھوٹا کرنا راست بازی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، اور اس کے اختیار میں تھا لیکن کہ وہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں آگ اور روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ اس کا مطلب کہ یسوع کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ آگ اور پانی سے اور روح القدس سے لوگوں کو بپتسمہ دے سکتا تھا، لیکن یہ اتنا اختیار رکھنے کے باوجود یسوع یوحنا سے بپتسمہ دے رہے ہیں۔ عاجزی، انکساری، یہ راست بازی کی ایک مثال ہے۔ یہ راست بازی کا ایک چھوٹا سا پہلو ہے کہ آپ اس راست بازی کو پورا کر رہے ہو۔ اسی کی ایک اور مثال ہم سیکھیں گے استثنا کی کتاب، استثنا 24 باب۔ آج آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی کہ کیا آپ جب جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، آپ کی اندر یہ چیزیں اگر نہیں ہیں تو دعا کام نہیں کرے گی، تو آپ کی گولیاں کام نہیں کریں گی۔ آپ جو لے کے جا رہے ہو، جو بم جو میزائل آپ نے آج گرانا ہے اس شیطان کے پاس، وہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ سب سے پہلے ضروری ہے راست بازی۔ اور راست بازی کا دوسرا پہلو استثنا 24 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ استثنا 24 باب اس کی 13 لکھا ہے، بلکہ جب آفتاب غروب ہونے لگے تو اس کی چیز اسے پھیر دینا تاکہ وہ اپنا اوڑھنا اوڑھ کر سوئے اور تجھ کو دعا دے، اور یہ بات تیرے لیے تیرے خداوند کے حضور راست بازی ٹھہرے گی۔ آمین۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ایک ایسے شخص کو کہا جا رہا ہے جس نے کسی اپنے بھائی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ قرض لینے گیا ہے اور وہ اس کے پاس قرض دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میرا بھائی پنکھا لے دو، جب تک میں قرض نہیں دے سکتا تب تک یہ پنکھا رکھ لو۔ اور بائبل کا خدا کہتا ہے وہ تو لے جا، لیکن سورج غروب ہونے تک اس کو کیا کر دے؟ واپس کر دے۔ ایسا نہ ہو، مطلب یہاں پہ میں آپ کو پنکھا اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ گرمی میں جب آپ کے پاس پنکھا نہیں ہوگا اور ایک ہی پنکھا ہے، اور بائبل کا خدا کہتا ہے کہ شام تک اس کو کیا کر دے؟ واپس کر دے۔ اور جب وہ شام کو لکھا ہے جب تو واپس کرے گا تو خداوند تیرے خدا کے حضور وہ تیرے لیے دعا کرے گا، اور یہ جو کام تو کرے گا یہ تیرے لیے راست بازی ٹھہرے گا۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہے نا تو آپ جتنی مرضی دعا کرو، کیونکہ آپ کے اوپر راست بازی کا بختر نہیں لگا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آج دھیان سمجھنا ہے کہ آپ کے اختیار میں جو چیزیں ہیں اور آپ نہیں کر رہے، یا آپ کے مطلب نیک کام، یعنی آپ کے اختیار میں ہے کہ ایک بوڑھا بزرگ ہے اور وہ روڈ کراس کرنا چاہتا ہے اور آپ اسے روڈ کراس نہیں کروا رہے اور آپ راست باز بھی نہیں ہے۔ پھر
اور آپ کے اختیار میں کسی کو معاف کرنا اور آپ اسے معاف نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم راست باز نہیں ہیں۔ آج آپ کو میں بتاؤں کہ بہت سارے میں نے لوگوں سے ان باتوں کو سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اور کئی دفعہ پرچار بھی کیا جاتا ہے، اس بات کا پرچار کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے نیک کاموں سے ہمیں نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بائبل کے خدا نے بڑی سختی کے ساتھ کہا ہے کہ تمہیں نیک کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تم نیک کام کرو گے تو تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر غیر قومیں تمہارے خدا کی کیا کریں گی؟ تمجید کریں گی، تمہارے خدا کی تعریف کریں گے جب تم راست بازی کے کام کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے راست بازی کے کام کرنے کی بڑی سخت اور کٹھن ضرورت ہے۔ اگر میں راست بازی کے کام نہیں کرا تو آئی ایم رانگ، میں غلط سائڈ پہ جا رہا ہوں، مجھے صحیح سائڈ پہ آ کے صحیح کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بائبل کا خدا ہمیں فرماتا ہے، اور یہاں پہ بڑے اچھے الفاظ لکھے ہیں کہ تو غریب، لکھا کہ تو غریبوں کو اور بیواؤں کو اور یتیموں کا ان کا حق مت کھانا۔ اگر ہم یہ بھی کریں تو پھر ہم راست باز نہیں ہیں۔ ابھی تو یہ پہلا لباس ہے، ابھی جو تو پہلا ہتھیار ہے، 4 ہتھیار ابھی باقی ہیں۔ اب اندازہ کر لو، اگر روڈ پہ جاتے کسی کی ہیلپ نہیں کرے، کسی کی مدد نہیں کرے، محلے میں آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے اور اس کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس کھانا نہیں ہے، اور آپ کے اختیار میں ہے، آپ اسے کھانا دے سکتے ہیں، آپ اس کے گھر میں کھانا پہنچا سکتے ہیں، لیکن نہیں پہنچا رہے تو ہم راست باز نہیں ہیں۔ آج کیوں یورپ اور مغرب کے لوگ اور شمال کے لوگ اور جنوب کے لوگ ترقی کر رہے ہیں؟ سوائے مشرق کو چھوڑ کر باقی سب لوگ ترقی کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کی ہیلپ کرو، لوگوں کی جہاں تک ہو سکتا ہے لوگوں تک پہنچو، تو ان کا پہنچنا یہ راست بازی کہلاتا ہے، ان کا مدد کرنا راست بازی کہلاتا ہے۔ اور انہوں نے بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے اتنے بڑے بڑے سکول بنائے ہیں، اتنے بڑے ادارے بنائے ہیں جہاں پہ لاکھوں صرف یتیم بچے ہیں، وہاں پہ لاکھوں یتیم بچوں کے لیے اگر 10 لاکھ بچے ہیں تو 10 کروڑ روپیہ تو جاتا ہی ہوگا ہر روز، کیونکہ ہر روز ان کو کھانا چاہیے، ہر روز ان کو کپڑے چاہیے، ہر روز ان کو پینے کے لیے پانی چاہیے، اور ان کو جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں، تاکہ انہیں احساس نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، ہمارے بہن بھائی نہیں ہیں، اور وہی ان کے ماں باپ، وہی ان کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اور ہمارے اندر یہ راست بازی کا جذبہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ راست بازی والے ٹکڑے بڑے کم ہیں۔ راست بازی مطلب میں بتاؤں کہ آپ کے کام ظاہر ہونے چاہیے، لوگوں تک یہ آپ کے کام پہنچنے چاہیے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جس کے پاس یہ ہتھیار ہوگا وہ آسمان کی بادشاہی میں بھی جائے گا۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ راست بازی کے، لوگ کہتے ہیں جی راست بازی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں جی اچھے کاموں کا، نیک کاموں کا ہماری بادشاہت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ تعلق ہے تو لکھا ہے نا، لکھا ہے راست بازی کے سبب سے جو ستائے جائیں گے آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ اگر کوئی راست باز نہیں ہے تو اس کی آسمان کی بادشاہی میں اس کا کوئی حق، لیکن میں چاہتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں اور پھر واپس آؤں گا، تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کن کو؟ جو راست باز ہوں گے۔ اگلی دفعہ ہم سیکھیں گے کہ اگلا ہتھیار کون سا ہے، لیکن آج کے لیے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے پاس یہ ہتھیار ہونا چاہیے، مجھے اپنی پروٹیکشن چاہیے، اور یہ ہتھیار آپ کو محفوظ بھی کرے گا، کیونکہ آپ کو لڑنا ہے، اور لڑنا کہاں پہ؟ آپ کو جا کے اپنے گھر میں اپنی ایک مذہب بنانا ہے، اور اپنے گھر میں، چرچ میں، جہاں کہیں بھی آپ کے پاس مذہب ہے وہاں پہ بیٹھیں گے، دعا کریں گے۔ دعا تب سنی جائے گی جب سارے ہتھیار ہوں گے۔
آپ کے پاس تلوار نہیں ہے، آپ کے پاس ڈھال نہیں ہے، آپ کے پاس سپر نہیں ہے، آپ کے پاس بختر نہیں ہے، اور آج صرف ہم بختر کو سیکھیں گے. اور بختر مینز راست بازی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں کہا گیا کہ جو تیرا بختر ہے وہ تیری راست بازی ہے، اور میری راست بازی یہ ہے کہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، ہے نا؟ کب پسند نہیں کریں گے بھئی؟ سارے لوگ تو آپ کو ناپسند نہیں کر سکتے، لیکن کچھ تو پسند کریں. لیکن وہ اس وجہ سے پسند کریں، جب جائیں تو لوگ دیواروں کو ٹکرے مارے، ہائے اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے تو گھر کا بندوبست اس کے ساتھ چلتا تھا، ہمارے لیے تو یہ دعائیں کرتا تھا، یہ تو بہت نیک آدمی تھا، یہ تو بہت اچھا آدمی تھا، یہ تو بیواؤں کی ہیلپ کرتا تھا، یہ تو غریبوں کی ہیلپ کرتا تھا، یہ تو بچوں سے پیار کرتا تھا، یہ تو بوڑھوں سے پیار کرتا تھا، یہ تو بڑوں سے پیار کرتا تھا، نوجوانوں سے پیار کرتا تھا، یہ تو جو اسکول نہیں جا سکتے ان کی فیسیں بھرتا تھا، یہ تو وہ ہے جو ہاسپٹل نہیں جا سکتے ان کی دوائیوں کے پیسے دیتا تھا، یہ تو وہ ہے جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا ان کو کھانا دیتا تھا. اور لوگ دھاڑے مارے، لوگ دیواروں کو ٹکرے مارے کہ بندہ کو چلا گیا. لیکن کوئی یہ نہ کہ شکر ہے جان چھٹی. اگر راست بازی نہیں ہوگی تو پھر لوگ یہی کہیں گے چنگا ہے جان چھٹ گئی، اے مصیبت ٹلی بھلے تو، ہے نا؟ لوگ پھر کہیں گے. اگر ہمارا ایسا رویہ، ہماری ایسی چیزیں ہوں گی، ہمارے ایسے کام ہوں گے تو لوگ کہیں گے شکر ہے جان چھٹ گئی ہے. میں کہنا نہیں چاہتا لوگ کی دیں. لوگ پھر اب الگ الگ سے الفاظ بولتے ہیں، اور وہ انتہائی برے الفاظ ہوتے ہیں اور انتہائی گندے الفاظ ہوتے ہیں، اور ہم وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ راست بازوں کے لیے لوگ اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں. 10 لوگ آپ کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ جب مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے. اس کا مطلب ہے کہ جو راست بازی اختیار کریں گے وہ ستائے بھی جائیں گے، وہ لان تان بھی کیے جائیں گے، لوگ انہیں ستائیں گے. بیجا تو بڑا پادری ہے نا، بیجا تو یار تو بڑا، تو مطلب آپ کو بہت کچھ کہیں گے. رہن دے تیرے کو بہت پیسے دے، تو ایمی لوگوں نے ہیلپ کری جا رہے ہیں. لوگ ہم کو ایسے روکیں گے، رہنے دو یار تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے ان کی ہیلپ کرنے کی، ان کے پاس بہت کچھ ہے. لوگ ایسی باتیں کریں گے کیونکہ راست بازوں کو روکنے کے لیے بہت کچھ کیا بھی جائے گا. راست بازوں کو روکنے کے لیے لوگ آپ کو یہ کیا نام تھا اس کا، یوحنا بپتسمہ دینے والا، یہ بھی راست باز تھا. اس کو روکنے کے لیے کہ وہ لوگوں کو بپتسمہ نہ دے، لوگوں کو بیچ میں منادی نہ کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا بہیو نہ کرے، اس کو روکنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا. یہاں تک کہ اس کو جیل میں بند کر دیا گیا، یہاں تک اس کی گردن اتار دی گئی. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ سب سے پہلے اگر خدا کی بادشاہ میں کوئی داخل ہوگا نا تو وہ شہید داخل ہوگی. سب سے پہلے اگر کوئی آسمان کی بادشاہ میں سب سے پہلے اگر کسی کا ویلکم کیا جائے گا نا تو وہ شہید ہوں گے جنہوں نے شہادت پائی ہوگی. آپ کو معلوم ہے پرانے ٹائم میں لوگ کیوں مرنا پسند کرتے تھے مسیح کے لیے؟ کیوں وہ مسیح کی خاطر جان دیتے تھے؟ کیونکہ انہیں اس بات کا مکاشفہ مل چکا ہوا تھا کہ جو شہید ہوگا اس کو یسوع سب سے پہلے ویلکم کرے گا، اور جو زندہ ہوگا ایسے وہ تیسرے نمبر پہ ہوگا. یہ ترتیب ہے. اور جو مرے ہوں گے وہ اس کے، یعنی جو شہید ہوں گے وہ سب سے پہلے، جو ایسے فزیکلی موت مریں گے وہ اس کے بعد، جو زندہ ہوں گے وہ تیسرے نمبر پہ ہوں گے. لیکن ہم راست بازی کے کاموں کے سبب سے آپ کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کو مارا بھی جا سکتا ہے. میں نے دیکھا ہے، مجھے یاد ہے اتنے ہمارے ایسے مسیحی تھے جنہوں نے اپنی قوم کے لیے جان قربان کی ہے. کیا نام تھا ان کا؟ شباز بھٹی تھے شاید، مجھے صحیح سے اگر یاد ہے. کسی کو یاد ہے؟ یعنی راول پنڈی اسلام آباد ان کو گولیوں کے ساتھ چھلنی کر دیا گیا تھا، اور مسیحوں کے لیے اس بندے نے بہت کچھ کیا. مسیح قوم کے لیے، مسیحوں کے لیے وہ کھڑا ہوتا تھا. جہاں پرابلم ہوتی تھی، جہاں مصیبت ہوتی وہ بندہ کھڑا ہو جاتا تھا وہ سیاسی. لیکن وہ کھڑا، اور جس دن اس کی جان گئی گولیوں کے ساتھ اس کی گاڑی کو ایسے چھنی کر دیا، اور اس کی باڈی میں اتنی گولیاں تھی، شاید اتنے سپارٹس نہیں تھے جتنی گولیاں اس کی باڈی میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے
मुझे नहीं पता लोग याद करते हैं कि नहीं करते, लेकिन ऐसे हीरो को याद करना चाहिए जो मसीह के लिए, जो कौम के लिए, जो लोगों के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने काम ऐसा किया है और उस काम का ताल्लुक रास्तबाजी के साथ है। यानी नेक काम करना रास्तबाजी कहलाता है। किसी ने चर्च बनवा दिया, कोई बेशक वो सियासी है, किसी ने कब्रिस्तान बनवा दिया, किसी ने किसी गरीब के घर को किसी ने कब्जा किया था, उस कब्जे को छुड़वा दिया और बेलौस छुड़वाया, वो रास्तबाजी के काम कर रहे हैं। अच्छा काम करने वाला, लेकिन अच्छा जो काम करता है वो रास्तबाजी के काम करता है, नेक काम। मुकद्दस पौलुस ने फिर कलीसियों को भी कहा और फिर शागिर्दों को कहा। मुकद्दस तीतस को उसने कहा, दूसरा बाब 14 में लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक कर ले और अपनी खास मलकियत के लिए ऐसी उम्मत बनाए जो नेक काम के लिए सरगर्म हो। मुकद्दस तीतस को कहता है कि तुम ऐसे हो जो उसने तुम्हें इस तरह से बनाया है, इस तरह से खरीदा है, अपना फिदिया दे के खरीदा है, ताकि ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में क्या हो, सरगर्म हो। और हमारा प्रॉब्लम क्या है? एक बंदा जो चोरी करता है वो रास्तबाज नहीं है। एक बंदा जो चोरी करता है, कंपनी में हेर फेर कर देता है, कंपनी की पता चलेगा, मालिक को क्या पता चलेगा, ऑफिस वालों को क्या पता चलेगा, गड़बड़ करेगा। ये रास्तबाजी नहीं है। आप जिससे मर्जी दुआ करो, अगर ये वाले काम है ना तो आप रास्तबाज रहिए, और फिर आपकी चीजों में बरकत भी नहीं होगी, आपके पैसे में बरकत नहीं होगी, क्योंकि आप चोर हो। वो कोई भी हो सकता है, वो हम में से कोई भी हो सकता है, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, लेकिन हम सीख रहे हैं कि अगर हम चीजों को चुराते हैं, चीजों को उठाते हैं, ऐसे चोरी चोरी किसी के घर में गए, कुछ उठा लिया, कुछ पकड़ लिया, बाजार गए, मार्केट गए, कहीं भी गए, उसके साथ फ्रेब कर लिया, उसके साथ धोखा कर लिया, चीज 200 की है 500 की बेच दी, और आपको गवर्नमेंट या आपके जो लॉ है वो 300 तक अलाउ करते हैं, आपको बेशक 150 की मिली है, आप उसको 300 की बेच रहे हैं, लेकिन एक लॉ बता रहा है कि इस जहां तक उसको होना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, उसको इतना ज्यादा करें। मतलब आपने लोगों के साथ फ्रॉड धोखा करके मतलब कुछ कर रहे हैं, तो ये रास्तबाजी नहीं है। रास्तबाजों के ऐसे काम नहीं होते, लेकिन तुम्हारे नेक कामों को आगे हम पढ़ेंगे। फिर तीतुस 2:7 में भी लिखा है, सब बातों में अपने आप को नेक कामों के लिए नमूना बनाओ। सब बातों में नेक काम लिखा है, सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बनाओ। कौन बनाए, किसको कहा? अपने शागिर्द तीतुस को कहा रहा है, पौलुस रसूल कह रहा है, शागिर्दों को कहा जा रहा है कि तुम अपने आप को सब कामों में नेक नमूने का एक मिसाल बनाओ कि तुम्हें नेक होना चाहिए। हर काम में तुम नेक हो, हर काम में, खिदमत में नेक हो। खिदमत करो तो वफादारी के साथ करो, फर्माबरदारी के साथ करो। अगर तुम खिदमत में डंडी मारे हो, खिदमत में तुम करप्ट हो, और ये जो चोरी जो होती है ना, इसको ये करप्शन जो होती है ना, ये करप्शन छोटे लेवल से शुरू होती है, कभी भी ऊपर से करप्शन नहीं शुरू होती, और जो कुछ भी होता है ना वो नीचे से शुरू होता है। आपको जो कहा जा रहा है, जो लॉ होता है, जो कानून होता है, उसको आप तोड़ के कुछ भी उथल पुथल कर रहे हैं तो आप रास्तबाज नहीं हैं। खिदमत हमें करनी है तो वो भी हमें वफादारी के साथ, और जब वफादारी से आप करेंगे तो ये एक रास्तबाजी का एक साइन है। नहमिया खुदा से रिक्वेस्ट करता है, मतलब ये बाइबल भरी पड़ी है रास्तबाजी के साथ, शुरू से लेकर मुकाशवा तक आपको मिलेगा। लिखा है कि मुकाशवा किताब में लिखा है, उनके अमाल उनके साथ साथ जाएंगे। किनके अमाल? हमारे अमाल, आपके अमाल। आप जब यहां से जाएंगे तो अमाल भी नेक काम, रास्तबाजी के काम, करप्शन भी साथ जाएगी, फ्रॉड भी साथ जाएंगे, लोगों के साथ धोखा किया, सब कुछ साथ जाएगा। अगर की होगी तो जाएगा।
جو کریں گے وہی جائے گا نا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کرپشن کریں تو جائے گی ساتھ, راست بازی کے کام ہے تو جائے گی ساتھ, لیکن نہیں کی تو نہیں جائے گی. کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کا مالک آپ کو نہیں دیکھ رہا, لیکن آپ کا خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ چوری کر رہے ہو, آپ کا خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کرپشن کر رہے ہو, آپ چیزوں کو چرا رہے ہو, فروٹ چرا رہے ہو, سبزی چرا رہے ہو, آپ کوئی پونیاں شونیاں چھوٹی چھوٹی چیزیں چلا رہے ہو. یہ بازار میں ہم جاتے ہیں نا, میں اس طرح سے بات کر رہا ہوں. یہ چیز مطلب یہ راست بازی نہیں ہے. آپ جب دعا کرو گے تو اس طرح سے کر کے دعا سنی نہیں جائے گی. راست بازی آپ کا بختر ہے, راست بازی آپ کا لباس ہے, اور جو آپ کی حفاظت کرتا ہے. ایک فوجی کا اگر بختر نہیں ہے تو جب گولی آئے گی نا تو سیدھی سینے میں جا کے لگے گی. آپ کا دل کرتا ہے میں یہ کر لوں, ہے نا, دل کرتا ہے نہیں یار ماڑا بندے نے غلط کر لی, دل کرتا ہے میں چوری کر لوں, دل کرتا ہے میں اس کی ہیلپ کروں. آپ کا دل کرتا ہے کہ چلو آج دعا پہ نہیں جانا, آپ کا دل کرتا ہے خیر پادری صاحب کو کہہ دیں گے بھائی صاحب وہ میں نا اکیڈمی میں گیا ہوا تھا تو اس وجہ سے میں نائٹ پریئر میں نہیں آیا. کرپشن ہے, گھر میں سویا ہوا کرپٹ آدمی ہے. اور جس شاگرد کو میں اگر آپ باپ ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ استاد ہیں, آپ کا شاگرد آگے سے زبان لڑاتا ہے نا, وہ کل چھوڑ جائے, سال بعد چھوڑ جائے, 10 سال بعد چھوڑے, 20 سال بعد چھوڑے, آپ کا بیٹا ہی کیوں نہیں ہے, وہ 50 سال بعد چھوڑ دے, ایک دن وہ آپ کو چھوڑ جائے. یہ پریکٹیکلی تجربہ ہے, میں آپ کو بتا دوں, آپ کو ایک دن چھوڑ جائے گا. جو آپ اسے سمجھاتے ہو اور آگے سے زبان لڑاتا ہے, وہ کلیسیا کا ممبر ہے, وہ آپ کا شاگرد ہے, وہ آپ ٹیچر ہو, آپ کا شاگرد ہے, آپ باپ ہو, آپ ماں ہو, آپ کا بچہ آگے سے زبان لڑاتا ہے, وہ بچہ آپ کو ایک دن چھوڑ دے گا, کنفرم وہ چھوڑ دے گا, کیونکہ وہ اس کے دل میں آپ کے لیے آنر نہیں ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, زبان لڑانا بند کر دے. اور اس کی زبان لڑانا اس بات کا ثابت ہے کہ وہ راست باز شخص نہیں ہے. وہ آگے سے کہہ رہا ہے ساجد, مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو آپ تجھ سے بخشوا لینے کا محتاج ہوں, لیکن یہ اس کے ہمبل ریکویسٹ ہے, ہمبل بڑے اس کے آج سانہ الفاظ ہیں کہ میں چھوٹا ہوں اور آپ بڑے ہیں, مجھے چاہیے آپ سے, میں تو آپ کی جوتیاں اٹھانے کا, اس کا تسبیح کھولنے کے بھی لائق نہیں. لیکن خدا نے کہا ایسا ہونے دے, اس نے ویسا کر دیا. تھا چھوٹا, آگے سے پھر دوبارہ سے زبان نہیں لڑائی. میں آپ کو بائبل سے ثابت کروں گا کہ جو زبان لڑا رہے ہیں وہ راست باز لوگ نہیں ہیں. اور میں ان سے بھی ان کی بات نہیں کر رہا, اپنوں سے بڑے, ماں باپ سے, ٹیچروں سے, استادوں سے, پاسبانوں سے, لیڈرز کے ساتھ, اپنے سینئر کے ساتھ, اپنے بڑوں کے ساتھ, یعنی تایا, چاچا, ماسو, پھوپھو, ان کے ساتھ بھی جو بچے لڑاتے ہیں وہ بھی بچے ٹھیک نہیں ہیں. اور انہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی پریئر رک جائے گی, کیونکہ یہ راست بازی کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ کو کچھ ثابت کرنا ہے, آپ غلط, آپ صحیح ہو, میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ یوتھ ہو, آپ نوجوان ہو, آپ صحیح ہو اور آپ ثابت کرنا چاہتے ہو اور آپ چپ رہ جاؤ, کیونکہ وہ بزرگ ہیں, انہیں آپ کا دور اور ہے, ان کا دور الگ ہے, شاید انہیں سمجھ نہیں آ رہی, آپ صحیح بھی ہو سکتے ہو, لیکن کچھ دنوں کے لیے, کچھ مہینوں کے لیے, کچھ سالوں کے لیے چپ رہو, آپ کی سچائی خود ہی بولے گی. اگر سچ ہے, ویسے تو 99 غلط ہی ہوتے ہیں, ویسے میں بات آپ کو سمجھانے, 99 بچے غلط ہی ہوتے ہیں, ماں باپ بزرگ بڑے صحیح ہوتے ہیں, زیادہ تر بڑے ہی صحیح ہوتے ہیں, بچے زیادہ تر غلط ہی ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ان باتوں کو سمجھنا, آپ کے نیک کام راست بازی کو ظاہر کرتے ہیں. لیکن اگر ہمارے نیک کام ہے نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں جی بھائی مجھے معلوم ہے کہ ہم ایمان ہی سے نجات پائیں گے, مجھے معلوم ہے, بائبل کا خدا بھی کہتا ہے, پر وہ کہتا ہے کہ تمہیں اسی لیے اس نے فدیہ دیا تاکہ وہ ہمیں ایک ایسی امت بنائے, ہم ایمان ہی سے نجات پاتے ہیں. یہ میں بھی مانتا ہوں, یہ بائبل کی تعلیم ہے, یہ ایک تھیولوجی ہے کہ ہم ایمان سے ہی اس نجات کو پاتے ہیں. لیکن ہم اس لیے خلق کیے گئے ہیں, ہم اس لیے بنائے گئے ہیں,
आपको मालूम है हमारे बुजुर्ग कहते थे ये जो क्रिश्चियन है ना ये झूठ नहीं बोलते, है ना, ये कसम नहीं उठाते, ये झूठ नहीं बोलते। और आज कितने हैं बोलते हैं? मैं नहीं कह रहा आप बोलते हो, पर मैं आपको खुद से अपने से बात करो, बोलते हो या नहीं बोलते हो? खुद से बात करो, कसम खाते हो या नहीं खाते हो? बोलो, मतलब खुद से जवाब देने की जरूरत नहीं है, खुद से पूछो कि हम आज झूठ बोलते हैं, हम आज चोरी करते हैं, आज आप किसी की हेल्प कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? गोरे जब आते थे तो आज ये कितने हॉस्पिटल बने हुए हैं, किसने बनाया? गोरे ने बनाए हुए हैं। कितने स्कूल्स गोरे बना के गए हैं, किसके लिए बना के गए थे? उन्होंने यहाँ पे रहना था। आप जितना भी एशिया है, एशिया में जितने स्कूल, जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, किसने बनाए? ब्रिटिश बना के गए हैं। और ब्रिटिश कौन से वाले? मसीही गोरे। हमारे पास तो आज भी उनके बनाए हुए, उनकी तरह की बनाई हुई चीज नहीं है। ऐसे ही वो सक्सेसफुल नहीं है, उनके पास एक लिबास है, और वो लिबास कौन सा है? राष्ट्रबाजी का बख्तर लगा हुआ है। और जो राष्ट्रबाजी का वक्त जिसको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे गोली क्या, उसका गोली क्या करेगी, है ना? ये जैसे मान लो मिसाल के तौर पर आपको किसी ने ऐसे तलवार मारी, और वो तलवार आपको उसने सीने पे मारी है, सीने पे तो बख्तर लगा हुआ है, हल्की सी वो उसकी धमक, उसका जो प्रेशर होगा वो तो आपको महसूस होगा, लेकिन वो आपको तलवार काट नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? बख्तर लगा हुआ है, राष्ट्रबाजी लगी हुई है। हालेलुया। भाई इन बातों को समझो। अब हम समझते हैं कि शायद मेरे पास कोई 200-300 करोड़ रुपया आएगा तो मैं एक बहुत सारा बड़ा हॉल बनाऊंगा, वहां पे लोग खाना खाएंगे, गरीब हर रोज आके खाया करेंगे, मैं ऐसे लाइन लगाई होगी, मैं लोगों को सूट बांट रहूंगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे कोई भी नहीं होता, और ना ही ऐसा कोई दुनिया में ऐसा पैदा हुआ है कि एकदम से सब कुछ करेगा। जितने भी आप देखेंगे, वो किसान का बेटा था, वो कोई झाड़ू पोछा करने वाला था, वो कोई ट्रेन में चाय बेच रहा था, आज वो एक बड़ी सीट पे लोगों की हेल्प कर रहा है। हालेलुया। जिसको मर्जी आप उठा, वो राष्ट्रबाजी के काम करता, और जो राष्ट्रबाजी के काम करेगा, आसमान की बादशाही इन्हीं की है, और आसमान का खुदा उसको वहां पे भी बादशाही दे रहा है और यहाँ पे भी बादशाही दे रहा है। हालेलुया। बिल गेट्स की बात करते हैं, बिल गेट्स एक किसान का बेटा था, और आज दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं उनमें से उसका भी नाम है। बेशक आप वो दूसरे तीसरे नंबर पे आ गए, लेकिन कुछ साल पहले, यानी 2 साल पहले, दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी था। राष्ट्रबाजी आपको ब्लेस भी करती है, राष्ट्रबाजी आपको अमीर भी करती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों की एक्चुअली में आप लोगों की मदद करो, ये राष्ट्रबाजी है। आप लोगों के हेल्पर बन जाओ, लोगों तक पहुंचो, लोगों की मदद करो, गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, लाचारों की, हर उस बंदे तक पहुंचना जिसको आप बिना किसी मतलब के, बिना किसी रंग, बिना किसी इम्तियाज के आप उसकी मदद करें, बिना किसी मजहबी इम्तियाज के आप उसकी मदद करो, ये राष्ट्रबाजी कहलाता है। हालेलुया। क्या हम रेडी हैं राष्ट्रबाजी करने के? क्या हम तैयार हैं? क्या मुझे करनी चाहिए? यीशु मसीह भी लोगों की मदद करते थे, अब यीशु मसीह मुआवजा कर देते थे। इनको भूख लगी है, लेके और 4 मछलियां, हाँ जी, 2 रोटियां ले, दुआ की, सारे लोग खाना खा रहे। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो यीशु मसीह ने की हैं। तो हमें ध्यान समझना है कि मुझे राष्ट्रबाजी के काम करने। आमीन। आप कब शुरू करोगे, किस दिन करोगे? लेकिन मैं बताऊं, अगर आप प्रेयर में बैठे हैं और आपके पास राष्ट्रबाजी का बख्तर नहीं है, तो दुआ लड़ तो रहे हैं, पर कभी भी किसी भी टाइम आपके दिल के ऊपर वार वो करेगा, और सीधा गोली जाके ठक जब लगेगी तो फिर दूसरा सांस नहीं आएगा, सीधा ऊपर। जब शैतान अटैक करेगा, जब शैतान वार करेगा, तो फिर सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सीधा ऊपर। हालेलुया। आइए खुदा के हुजूर झुकेंगे, दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे।